कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। हमने समझा कि सिर्फ वसीम पासमानदा इलाका है, जुनूब पासमानदा इलाका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा हल्का जिससे मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन लाहौर में, वहाँ भी पीने का साफ पानी नहीं है। मतलब ये है कि शोबाजी से काम नहीं चलेगा। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो पीएसपी माफिया के कब्जे में है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो एक बेबस कन्वीनर हैं। मुस्तफा कमाल के आने के बाद जो थोड़ा बहुत वोट भी था ना, मेरे हिसाब से वो उनका फारिग हो गया। एंटी पीपल्स पार्टी वोट 60% से ज्यादा है, और पीपल्स पार्टी है वो पीपल्स पार्टी बची नहीं है, उसके अंदर वर्कर नाम की चीज नहीं। पाकिस्तान ट्रैक पे था कि दोबारा एक साजिश हुई कि एक ऐसे फर्द को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसकी मजाज में जमहूरियत नहीं है। कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी धरना, कभी एहतजाज, हमें गिरफ्तार नहीं। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, इस वक्त सियासी जमातों की जानिब से जो इंतखाबी मुहिम है वो ज़ोर शोर से जारी है और इस वक्त मुख्तलिफ मुलाकातों का और इत्तेहाद की खबरें सामने आने का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने इंतखाबी मुहिम में ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इस वक्त जो इंतखाबात होंगे वो दो जमातों के दरमियान मुकाबला होगा, तीर और शेर के दरमियान। इसी के दौरान बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर तनकीद भी कर रहे हैं, और लेकिन अगर देखा जाए तो नून लीग की क़यादत की जानिब से बिलावल भुट्टो के बयानात का कोई जवाब नहीं दिया गया। अलबत्ता एहसन इकबाल ने वार्निंग ज़रूर दी है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इस वक्त मुख्तलिफ इत्तेहाद हो रहे हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है, तो कौन सी जमातें किसके साथ इत्तेहाद करेंगी। और दूसरा, इस वक्त तकरीबन हर जमात में जो उम्मीदवार कहें या फिर जो उनके कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो नाला भी नज़र आ रहे हैं। किसी को टिकट नहीं मिला तो कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहा है। ANP का क्या किरदार होगा और ANP के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, इस मामले पर हम बात करेंगे। अहमल वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमल साहब, आपने टाइम निकाला। सर, इस वक्त अगर आप देखें तो तमाम सियासी जमातें ANP समेत वो मुतहरिक हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन ये बताइएगा कि ANP का मुकाबला किसके साथ होगा? सियासी मंजरनामा सर आप क्या देख रहे हैं? जी नादिर भाई, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा और ये शुरू में हुआ तो टेम्परेचर्स बहुत हाई है पाकिस्तान में। इलेक्शन जब होते हैं तो टेम्परेचर्स हाई है। मेरे ख्याल में इन टेम्परेचर को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ जी, हमारा, अगर मैं पर्टिकुलरली पुख्तनख्वा की बात करूँ तो पुख्तनख्वा में तो मैं समझता हूँ कि जी हमारा जो मुकाबला है तो वो उन्हीं इंतहा पसंद कुव्वतों के साथ है, या वही माइंड सेट जो इंतहा पसंदी या मजहबी इंतहा पसंदी को रुझान देते हैं या कौम को उस तरफ लेकर जाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारा वही एक माइंड सेट का मुकाबला है और उन्हीं के साथ है, और अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त अहमल साहब मुख्तलिफ जो राय है वो भी सामने आ रही, तनकीद भी हो रही है कि एक जमात जो बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, उसको इंतखाबी अमल से या इंतखाबी निशान उनसे वापस लिया गया। आप समझते हैं कि इंतखाबी निशान होना चाहिए था, इलेक्शन में मुकाबला होना चाहिए था? देखिए, मेरे ख्याल में जमहूरियत में हर किसी को खुला मैदान मिलना चाहिए और खुली फील्ड मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये इस मखसूस लोगों या इस मखसूस पार्टी या इस मखसूस तबके की हम बात कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में इनको अपने किया करने का जो है वो उसकी सजा मिल रही है। हाँ। तो ये कोई, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम इनको कोई ऐसे के मजलूम कार्ड या वो पेश करें, मेरे ख्याल में मैं ये नहीं समझता। ये तो इनके वही वहशियाना, जालिमाना, फिरौनियत वाली सोच थी, और उसमें जो इन्होंने हरकतें की हैं उसके बदल में इनको सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में कोई जुल्म ज्यादती नहीं हो रही कि आप कहें कि यार किसी के साथ ज्यादती हो रही है। जो उन्होंने जो किया है उसका वो भुगत रहे हैं बस। हाँ, लेकिन अहमल साहब, इस वक्त जो मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार हैं, अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अब वो कह रहे हैं कि किसी को जूते का निशान दिया गया है, किसी को कोई और निशान दिया गया है। आप समझते हैं कि उन उम्मीदवारों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं? देखिए, पाकिस्तान में ये आजाद उम्मीदवार और ये डी डेमोक्रेसी वाला जो है ना, ये हमें खत्म करना पड़ेगा। अच्छा। ये हम हमेशा क्यों इधर गैर जमहूरी अमल को
چلان دیتے ہیں. ہم ادھر مطلب آزاد کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک جمہوری نظام ہوتا ہے, ایک جمہوری پارٹیز ہیں, ان پارٹیز میں لوگ ہیں, اور آزاد امیدواروں کی یہی مثال سمبلز ہیں, ان کو یہی سمبلز میں سے ایک کو پسند کرنا پڑے گا. اور مطلب یہ سمبلز ملے ہیں لوگوں کو, یہ نہیں ہے کہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کو جوتا ملا ہے یا کسی کو بوتل ملا ہے یا کسی کو گوپی ملا ہے یا کسی کو بینک, یہ پہلے بھی مل چکے ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بلکہ یہ پی ٹی آئی والوں نے, آپ اگر نادر بھائی اس پہ تھوڑا ریسرچ کریں, ہمارے پختونخوا میں بلدیاتی نظام ہوا تھا, بلدیاتی الیکشنز میں, یہ پی ٹی آئی والوں نے جو مثال لوگوں کو یہ نشانے دیے تھے نا, وہ بڑے ہی برے نشانے تھے. اس میں مطلب ایسے ایسے نشانے تھے کہ آپ نشان تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں آزاد کا ایک تو ہمیں یہ کلچر ختم کرنا پڑے گا, ہمیں جمہوریت کو رجحان دینا پڑے گا, ہمیں ہر سطح پہ جمہوریت کو توسیع دینا پڑے گا. اور یہ اس میں کوئی مطلب نئی بات نہیں ہے, آزاد لوگوں کو ملتے ہیں اس طرح کے. لیکن ایمل صاحب, ویسے آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو یہ جو آزاد امیدوار ہیں, اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان آزاد جو کینڈیڈیٹس ہوں گے یا پھر آزاد ایم این ایز ایم پی ایز ہوں گے, ان کا پھر آپ اثر کیا دیکھ رہے ہیں, ان کا کردار کیا ہوگا انتخابی نتائج کے بعد؟ نادر بھائی 85 میں بھی دیکھیں غیر پارلیمانی غیر جمہوری انتخابات ہوئے تھے, غیر پارٹیز انتخابات ہوئے تھے, اور 85 کے ان انتخابات میں جو لوگ کامیاب ہوئے تھے آزاد سطح پہ, ان کے آج تک ہم ان لوگوں سے جمہوریت کو صاف نہیں کر پا رہے, بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ وہی لوگ ہیں جو 85 کی پیداوار ہے, انہی کو استعمال کیا جاتا ہے. ان کو کبھی ہم نواز شریف کی گود میں بٹھا دیتے ہیں, ان کو ہم کبھی عمران کی گود میں بٹھا دیتے ہیں, ان کو ہم کبھی زرداری صاحب کی گود, مطلب جن کو حکومت دینی ہوتی ہے آپ دیکھیں وہی 85 کے کردار ہیں. ابھی ہم ایک نیا لاٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ آپ دیکھیں نا آزاد جائے گا تو obviously آزاد کیا کرے گا؟ آزاد تو آپ کو خدشہ ہے کہ وہی ایمل صاحب وہی خرید و فروخت ہوگی, پیسہ استعمال ہوگا, یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جی, پیسہ استعمال ہونا تو بہت چھوٹی چیز ہے. ڈنڈا استعمال ہوگا, آپ نے تو دیکھے یہ تو ایک تپڑ والے لوگ ہیں, وہ پھر وہی چیزیں ہوں گی اور جس کو حکومت دینی ہوگی اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے. اچھا. لیکن اس وقت چودھری نثار صاحب بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں سر, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ووٹ پر جو ہے وہ پہرا دینا پڑے گا. 2018 میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, یہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کو بھی کوئی ابھی بھی تحفظات ہیں انتخابات کے حوالے سے یا انتخابی نتائج کے حوالے سے, لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے؟ نادر بھائی اس پہ میں ایک مثال دیتا ہوں جی. ہمارے پاکستان میں دیکھیں فٹ بال گراؤنڈز کے میں مثال دے دوں گا. پاکستان میں اچھے سے اچھا فٹ بال گراؤنڈ ہوگا, اچھے سے اچھا, اس میں گھاس تھوڑی اچھی ہوگی, مطلب زمین تھوڑا لیول ہوگا, بال زیادہ چھلانگے نہیں مارے گا, پانی کا ادھر سے نکلنا آسان ہوگا. اور دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں کارپیٹ گراسز ہیں آج کل. اب میں کہوں کہ بھائی مجھے پاکستان میں کارپیٹ گراس چاہیے, اب پاکستان میں تو کارپیٹ گراس ہے نہیں, ادھر تو ہے ہی. مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ 47 سے لے کے آج تک جو چیز نہیں ہوا اس کی ہمیں کیا توقع رکھنی ہے. رائٹنگ آن دا وال ہے سب کچھ, لیکن ہم نے پھر بھی اپنی ذاتی انا اور ذاتی فوائد کو پیچھے رکھتے ہوئے. نہیں ویسے ایمل صاحب کیا رائٹنگ آن دا وال کیا ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نتائج نادر بھائی, نتائج رائٹنگ وہ کس کے حق میں ایمل صاحب؟ میاں صاحب کس لیے آئے ہیں؟ اچھا, میاں صاحب کس طرح آئے ہیں؟ کیا میاں صاحب ہمیں نہیں لگتا کہ اسی گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں کہ جو اس گھوڑے پہ ہم نے سب سے پہلے قیوم خان کو سوار کیا تھا؟ یہ تو وہی گھوڑا ہے نا بھائی. اچھا, عمران کو اتار کے ہم نے اس گھوڑے پہ اس کو سوار کر دیا. لہٰذا یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں رائٹنگ آن دا وال ہے, لیکن ہم نے ذات سے اوپر ہو کے سوچنا ہے. اور جمہوریت کے لیے جتنا بھی چلے ٹوٹا پھوٹا جمہوری عمل صحیح, لیکن ہمیں جمہوری عمل کو پھر بھی اس کو سپورٹ کرنا ہوگا, آگے لے کر جانا. بالکل. لیکن ایمل صاحب, بلاول صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں 2 جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے, مسلم لیگ نون کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ باقی جو جماعتیں ہیں تو وہ کہاں پھر اسٹینڈ کریں گے؟ وہ میرے خیال میں بلاول صاحب سے اگر اس کی وضاحت لے لیں, میرے خیال میں جو سمجھ رہا ہوں بلاول صاحب کا بیان اپنے حلقے کے حد تک موجود ہے. اچھا. تو اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ایمل صاحب آپ نے تحفظات کا اظہار کیا تھا, آپ ابھی بتائیں گے کہ ابھی اے این پی کو کیا سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے ابھی بھی تحفظات ہیں یا آپ کے جو امیدوار ہیں وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں؟ میں آج تک کیمپین نہیں کر پا رہا ہوں. اچھا, مطلب کہ اگر ذات کا سوچا جائے جی, حالات اتنے برے ہیں کہ میں جلسہ نہیں کر پا رہا. آج بھی دیکھیں اس ٹیمپریچر میں بھی میں جلوس نہیں کر پا رہا, میں کہیں نکل نہیں پا رہا. مجھے روزانہ کی بنیاد پہ نئی باتیں آ رہی ہیں. ایک ایسا بدترین صورتحال ہمارے سامنے لگا ہوا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ صورتحال آج سے نہیں ہے نا, میں بار بار یہ کہتا ہوں, یہ صورتحال ہمارے ساتھ 2008 سے چل رہی ہے. بھائی میری عمر تب میرے خیال میں 2008 میں
میں 22 سال کا تھا، آج میں 37 سال کا ہوں، 15 سال ہو گئے، اور میری یہ نوجوانی میں یہ 15 سال میں ہمیں صرف یہی دیکھنے کو ملا ہے اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں آج بھی. مطلب پختونخوا تو چھوڑ دیں کہ میں باجوڑ نہیں جا سکتا، میں وزیرستان نہیں جا سکتا، میں اور علاقوں میں کیمپین کے لیے نہیں جا سکتا، میں اپنے حلقے میں کھلی طرح کیمپین نہیں کر پا رہا ہوں، میں ڈور ٹو ڈور کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، میں ریلیز کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، میں مارکیٹوں بازاروں میں کیمپین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں مطلب کہ ایک ایسی حالات ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم جو بھی ہو ہمیں اپنا نہیں ہے، ہمیں جمہوریت ہے، تو ہمیں پھر بھی جمہوریت چاہیے، ہمیں الیکشنز چاہیے اور ہمیں جمہوری ماحول چاہیے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں ایمل صاحب کہ اب اگر آپ اپنے ہی حلقے میں انتخابی مہم نہیں چلا پا رہے، نہیں جا پا رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے این پی کو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے نقصان تو ہوگا، لیکن ہمارے ورکرز کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے. ہمارے ورکرز ان سب چیزوں سے نکل چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح ہے. سب سے پہلی بات تو میں بار بار آن ریکارڈ نادر بھائی آپ کے اس کے پروگرام کے وساطت سے بھی میں ان سوئے ہوئے اپنے جو طاقتور لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، قلم کا طاقت ہے، ترازو کا طاقت ہے، بندوق کا طاقت ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں پہلے تو جو 50 سال کے حالات تھے وہ تو مبام تھا، چلے وہ تو اسٹیٹ پالیسیز تھی، اس میں تو ہم نے بھائی جہاد کرنا تھا، ہم نے مطلب کہ اور چیزیں کرنی تھی، لیکن ابھی تو چیزیں بالکل صاف ہے بھائی. ہم ابھی جو حالات خراب ہیں ان کے ذمہ وار 6 بندے ہیں، 6 بندے، جنرل فیض، عمران خان، عارف علوی، محمود خان جو سی ایم تھا ہمارا، ایک بیرسٹر سیف اور جنرل باجوہ. یہ 6 بندے ہیں، ان 6 بندوں سے پوچھنا پڑے گا کہ ریکنسیلیشن کس آڑ میں کی گئی تھی. ملک کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے 40,000 دہشت گردوں کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو واپس پاکستان میں سیٹل کیا؟ نہیں، لیکن ایک کون سی بلا آ گئی تھی کہ آپ نے 102 وہ لوگ جو ہائی لیول دہشت گرد ہیں، جس میں یہ ہمارے اے پی ایس کے واقعے کا دہشت گرد، ان 102 لوگوں کو امیونٹی دے کے جیلوں سے رہا کیا. تو پھر ہم نے یہ جیلیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ ہم نے جیل صرف اس لیے بنائے ہیں کہ تھپڑ والوں کو بٹھائیں یا جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے ان کو جیلوں میں، اصل لوگوں کو تو ہم امیونٹی دے رہے ہیں. یہ 102 اور 40,000 لوگ جو آج میدان میں ہے، جو اس ملک کو ستیاناش کریں گے، جو اس ملک کے اداروں پہ حملے کریں گے، جو اس ملک کے عوام پہ حملے کریں گے، جو اس ملک کے بزرگوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ حملے کریں گے، ان کے ذمہ وار یہ 6 لوگ ہیں، اور سوئے ہوئے لوگ کب ان 6 لوگوں سے پوچھیں گے؟ لیکن ایمل صاحب ایک میں سوال آخری آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا مذاکرات کا، اس وقت مشاہد سید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں تمام پارٹی کے رہنما موجود تھے اور بریفنگ دی گئی تھی جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے. تو یہ 6 لوگ تو ذمہ دار ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اس وقت جس پارلیمان نے یہ پھر منظوری دی، پھر وہ پارلیمنٹیرین بھی ذمہ دار ہیں؟ بھائی اس پہ بالکل میں کہتا ہوں اگر میں ذمہ وار ہوں نا تو مجھے بھی لٹکایا جائے. اچھا، میں کسی کو معافی دینے کو تیار نہیں ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو میٹنگ ہوئی، اگر اس میں پارلیمان کے لوگ ذمہ وار ہیں، ان کو بھی they must be answered. اگر اس چیز میں جو نفر ذمہ وار ہے ہی مسٹ بی آنسرڈ، کیونکہ یہ ایک بندے، 2 بندے، 3 بندوں کا سوال نہیں، آپ کے پورے ملک کا سوال ہے. ٹھیک ہے ایمل ولی خان صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. ایمل ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو این پی کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں وہ بھی آپ نے سنے. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. دوبارہ خوش آمدید. اس وقت ناظرین مسلم لیگ نون کے اوپر خاص طور پر پیپلز پارٹی بڑی تنقید کر رہی ہے. بلاول صاحب جو ہیں وہ پنجاب سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے اندر بھی اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. نون لیگ کے اپنے جو سینئر رہنما ہیں ان میں اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہ ملنے کے بعد اب آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. رانا صاحب بہت شکریہ. اس وقت جہاں پر دوسرے جو فیصلے ہیں یا معاملات ہیں اس حوالے سے نون لیگ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، وہیں ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ شاید جو اصل لوگ ہیں ان کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ٹکٹنگ پروسیس ہوتا ہے وہ بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے، اس میں 100% آپ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے،
اور جب آپ الائنسز کر رہے ہوں مختلف جماعتوں کے ساتھ اور تو وہ اور بھی مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بالکل بہت سارے لوگ ہیں جو اگنور ہوئے, بہت سارے تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ایک بڑا تعداد ہے کچھ لوگ جو جن کو ٹکٹ نہیں مل سکا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے آزاد کھڑے ہو جائیں, اور اگر ایسا وہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے. پارٹی کے اندر بڑے مراحل آتے ہیں اور ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب پارٹی سب کو اکوموڈیٹ نہ کر پائے تو اگر کوئی ناراض ہو گیا ان کو منانے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن پھر بھی اگر وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو اس کا پھر پارٹی میں پھر اس کی گنجائش نہیں رہے گی. تو رانا صاحب اس میں سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ سے متعلق بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید آپ کو بھی ٹکٹ نہیں ملا, راجہ ریاض صاحب کو دیا گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کو بھی سائیڈ لائن کیا گیا یا پھر قیادت نے نہیں دیا ٹکٹ؟ ڈیفینیٹلی ایک سیٹ بیک ہے کہ میں الیکٹورل پالیٹکس اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا اسی وجہ سے کہ پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. لیکن ہماری 30 سال سے جو وابستگی ہے اس جماعت سے, میرے والد صاحب کی جو ہے, وہ اس بیسس پہ نہیں تھی کہ اگر ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا تو میں پارٹی کے خلاف چلوں گا. تو میں پارٹی کے ابھی بھی ساتھ کھڑا ہوں, اور جہاں میرا یہ سیٹ بیک ہے اس ایشو کو میں ضرور لیڈرشپ کے ساتھ ریز کر چکا ہوں, اور یہ ایک میرا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن میں پارٹی کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوں اور پارٹی پالیسی اور جو ڈسپلن ہے اس کے ماتحت. رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے فیصلوں سے خاص طور پر آپ کے جو اپنے ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ مایوس ہوں گے, یا پھر آپ کے حلقے میں مسلم لیگ نون کا جو ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا, یا پھر آپ کے ووٹر جو ہیں وہ مایوس ہوں گے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہوا تھا جب پچھلی دفعہ 20 حلقوں کے اندر الیکشن کرائے پنجاب میں تو اس کے رزلٹ اچھے نہیں آئے تھے, لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور 8 فروری کو اس پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بہتر فیصلہ تھا یا نہیں تھا, لیکن بہرحال یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. بالکل. لیکن اس وقت جو آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے اوپر, رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تنقید درست ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے, وفاق میں آنے کے لیے بہت سے کمپرومائزز جو ہے وہ کر رہی ہے؟ دیکھیں مختلف دیگر اور جماعتوں سے الائنسز تو ہوتی ہیں, اور یہ سیاسی مرحلہ ایک سیاست کا حصہ ہے کہ آپ مختلف جماعتوں سے الیکٹورل الائنسز کریں. تو اس میں تو ایسی کوئی قباحت نہیں ہے کہ جس کی بیسس پہ آپ کہیں کہ ہم کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں تاکہ وہ ایک مضبوط گورنمنٹ ہو, اور آپ پھر ہی جو بڑے چیلنجز ہیں ان کو فیس کر سکتے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی تنقید ہے یا بلاول صاحب کی تنقید ہے, دیکھیں اس طرح کی تنقید تو ان پہ بھی ہوتی ہے سندھ میں. وہاں ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے رخ پہ ہیں, ان کے اشاروں پہ ہیں, یہی جی ڈی اے کا موقف ہے. لیکن یہ سیاسی بیان بازی ہے. ظاہر سی بات ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اس کا ووٹ بینک نہیں ہے, وہ یہاں پریشر فیل کرتی ہے تو اس لیے یہ بیان بازی کرتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں رانا صاحب تو آپ مہتاب عباسی صاحب کو دیکھ لیں, جاوید عباسی صاحب کو دیکھ لیں, مفتاح صاحب اور شاہد خاقان عباسی سے ہٹ کے پھر آپ دانیال عزیز صاحب کو دیکھ لیں. اب تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ سینئر رہنما جو پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے, وہ اگر پارٹی سے راہیں جدا کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پارٹی قیادت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ یہ کیوں پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر میرے خیال سے لیڈرشپ نے کافی دفعہ رابطہ بھی کیا, کوشش بھی کی کہ جن لوگوں کے جو ایشوز تھے ان کو کوئی کلیئر کیا جائے, لیکن وہ سلوشن نہیں نکل سکا. ان کی جو سمت تھی یا ڈیمانڈ تھی وہ اور تھی, اور پارٹی کی پالیسی اور تھی, تو اس لیے اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے رہے. تو لیکن وہ پارٹی ڈسپلن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف چلیں, اور تبھی بہت سارے لوگ اب جماعت میں نہیں ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں سر؟ بہت سے اتحاد بھی ہو رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. آپ مسلم لیگ نون کو انتخابات کے بعد جو پوسٹ الیکشن سیناریو ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ایم ایل این انشاءاللہ پنجاب کو کلین سویپ کرنے جا رہی ہے. پی ایم ایل این کے پی کے سے بھی سیٹیں نکالے گی, بلوچستان سے بھی سیٹیں نکالے گی, انشاءاللہ سندھ سے بھی سیٹس نکالے گی, اور پی ایم ایل این نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ. اچھا,
تو یہ سر جو آپ آئی پی پی کے ساتھ معاہدہ ہے، اب اس میں ہم اگر غلام سرور صاحب کی بات کریں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بڑی تنقید ہوئی کہ یہ تو میاں صاحب کے خلاف بڑے بیانات دیتے تھے، پھر اسی کے ساتھ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی یا جو بھی معاملات ہیں. تو آئی پی پی کے ساتھ اتحاد یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اس کا مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا یا پھر فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اس پہ تو خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑا کلیئر کٹ اظہار کیا تھا کہ ان کو افسوس ہے کہ غلام سرور کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ہماری جماعت کو پر تنقید کرتے تھے، لیکن میجر وجہ یہ کہ جو انہوں نے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، جتنا پی آئی اے کو نقصان پہنچایا، یہ خواجہ آصف صاحب کے بیانات ہیں. تو میں بھی اسی سوچ کے ساتھ جو ہے ایگری کرتا ہوں. تو سر پھر اگر خواجہ آصف اعتراضات کر رہے ہیں یا پھر آپ کے تحفظات ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی لیڈرشپ نے نہیں دیکھا؟ سر دیکھیں، جب آپ کی پارٹی کے ساتھ الائنسز ہوتے ہیں تو اس طرح کے مجبوری کے فیصلے بھی بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کر لیے گئے. بہتر ہوتا کہ نہ ہوتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے سیاست کے اندر کہ جب ایک جماعت کے ساتھ الائنس ہوا تو اس کے اندر پھر ایسے بھی ایلیمنٹس آ گئے جو شاید ہمیں پی ایم ایل این کو ویسے کبھی بھی قابل قبول نہ ہو. لیکن اوور آل یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا آئی پی کے ممبرز ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، اور بہت اچھا ہمارا رابطہ بھی ہے، تعاون بھی ہے، اور ان کے ساتھ پہلے بھی کام کیا، آگے بھی مل کے کام کریں. لیکن فیاض الحسن چوہان جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بڑے بیانات دیے تھے تو اس لیے ہم نے آئی پی پی کو بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہوگا یا ان کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. دیکھیں، یہ پھر ہر سیٹ پہ کتنی بحث ہوتی ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، پھر اس کے نتائج ہیں. لیکن اب تو فائنل حتمی شکل آ گئی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. کہیں ہم لوگ حاوی ہو گئے، کہیں ہم حاوی نہ ہو سکے. جب آپ کسی سے الائنس کرتے ہیں لیکن ایسے ہوتا ہے. لیکن رانا صاحب اس وقت اب مختلف چیزیں تو ہیں، مسلم لیگ نون نو ڈاؤٹ متحرک نظر آ رہی ہے، آپ کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو آپ کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے وہ تنقید یہ ہے کہ آپ کا منشور کیا ہوگا. آپ اگر جلسوں میں جا رہے ہیں، آپ اگر عوام کے پاس جائیں گے تو آپ کیا منشور لے کر عوام کے پاس جائیں گے کہ آپ کی حکومت آئے گی تو یہ مسائل ہیں جو آپ حل کریں گے؟ دیکھیں، اس کی فکر نہیں آپ کو کرنی چاہیے. منشور آنے لگا ہے، اور جس طرح کا ہمارا منشور ہوگا ایسا کسی جماعت میں کا منشور نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا ڈیٹیلڈ اور گہرائی کے اندر اور 36 شعبوں کے اوپر ہم ایک مکمل ایک ڈیٹیلڈ لائحہ عمل لے کے آ رہے ہیں، جو کہ ایک صرف کیا کہہ لیں کہ وعدے اور کھوکھلے نعرے نہیں ہوں گے کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں اور 300 یونٹ سے نیچے فری بجلی، بلکہ وہ حقائق پہ مبنی جو ہے یہ منشور ہوگا، اور آنے والے چند دنوں میں اس کو لانچ کر دیا جائے گا. الیکشن اسی بیسس پہ ہوگا، الیکشن سے کافی پہلے بھی آ جائے گا. وہ فائنل بلکہ کمپائل ہو چکا ہے، اب فائنل سٹیجز پہ ہے، پرنٹنگ اور باقی معاملات کے اوپر، ایڈیٹنگ کے اوپر. اس کے بعد وہ پوری قوم کے سامنے لایا جائے گا، اور ایک وہ بہترین لائحہ عمل ہوگا پاکستان کی معیشت کو اس دلدل سے نکالنے کا، مہنگائی کے خاتمے کا، غربت کے خاتمے کا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلاول صاحب منشور دے رہے ہیں 300 یونٹس جو فری بجلی ہے، گھر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے؟ دیکھیں، نہیں ہے نا جی مبنی، کیونکہ 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے تقریباً 60 سے 70 صارفین ہیں پاکستان کے. تو ان کو اگر آپ نے مفت بجلی دینی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں آپ نے سولر لگانے ہیں، تو اس کو لیے تو کھربوں روپیہ آپ کو چاہیے. تو پاکستان کے اندر تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو ڈیفیسٹس ہیں، جو خسارے ہیں، انہی کو تو ہم نے روکنا ہے. تو یہ ایک ایسا خواب ہے جو پورا نہیں ہو سکے گا، اور اسی کو کھوکھلے وعدے کہتے ہیں. جو آپ آج ہم اگر مثال کے طور پہ کہتے ہیں ہم 400 یونٹ سے نیچے فری بجلی کر دیں گے، تو یہ تو جو مرضی نعرے لگاتے رہیں، لیکن وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. اس وقت ناظرین اگر ہم دیکھیں تو مختلف جو تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب نے جب اپنے منشور کا اعلان کیا تو یہی وزیر اطلاع صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا تھا. لیکن اب یہ تنقید تو اپنی جگہ، لیکن بہت سے لوگ جیسے ہم نے کہا کہ سینئر رہنما تھے مختلف جماعتوں کے ساتھ، اب وہ
پارٹی یا پھر سیاست سے علیحدہ کیوں ہو رہے ہیں, کیوں دستبردار ہو رہے ہیں, وڈرا کیوں کر رہے ہیں اپنے جو انتخابی انہوں نے نامینیشن فارم جو جمع کرائے تھے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آئی پی پی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب ہمیں جوائن کریں گے, لیکن یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ایمل ولی خان صاحب اور رانا احسان افضل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت آئی پی پی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں, جو مختلف آئی پی پی سے ہٹ کے بھی جو لوگ انتخابی عمل سے باہر ہیں, اس حوالے سے بھی مختلف تنقید ہو رہی ہے. آئی پی پی کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ چوہان صاحب. اس وقت مختلف جو تنقید ہے یا مختلف تحفظات, لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ, یہ ساری چیزیں سر آپ کے سامنے ہیں. اب آپ کو سیاسی منظرنامہ ملک میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف جا رہا ہے, تنقید ہو رہی ہے کہ صرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ فیورٹ ہے, پھر آپ کی جماعت کا اسی جماعت کے ساتھ اتحاد بھی ہو رہا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جہاں تک فیورٹ کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نون لیگ کوئی اتنی زیادہ فیورٹ ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں, سیاست کے اندر بھی, معاشرت کے اندر بھی. اور ابھی کچھ چیزیں ایسی چینج ہوئی ہیں پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% کوئی نون لیگ ہی فیوریٹ ہے, یا فیوچر کا وزیر اعظم کے حوالے سے صرف نواز شریف صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہیں. نواز شریف صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے, کوئی اتنا وہ ایشو نہیں ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن, تھوڑی سی بریکنگ دے دوں. اس وقت نواز شریف صاحب, بلاول زرداری صاحب اور تیسرا بندہ کوئی بھی, یہ 33% کے جناب تینوں جناب آپ ڈیوائڈ کر لیں فیوچر میں وزیر اعظم کے جناب کینڈیڈیٹ کے حوالے سے. یہ نہیں ہے کہ ہولی سولی صرف نواز شریف صاحب ہی ایک سنگل کوئی پلیئر ہے کہ جنہوں نے ہر حال میں وزیر اعظم بننا ہے. یہ تین آپ اندازے لگا لیں. تیسرا کون ہے؟ تیسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے, تیسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے اوپر ہی آسرا کر کے بیٹھے. اچھا, ہاں, تو یہ سر جہانگیر ترین صاحب بھی ہو سکتے ہیں سر؟ پھر تو جہانگیر ترین صاحب بھی ہو سکتے ہیں, بالکل. جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی تجربہ ہے کارپوریٹ سیکٹر کا. اکانومی بہتر کرنی ہے, اکانومی بہتر کرنے کے لیے تجارت, صنعت اور زراعت کو چلانے کا جس کو تجربہ ہو, پروفڈ ہو, ویریفائڈ ہو اور ٹیسٹیفائڈ اور ریکٹیفائڈ ہو, لوگ مانتے ہوں کہ یار اس بندے کو تجارت کا, صنعت کا, زراعت کا ایسا تجربہ ہے, اور تجربے میں بھی پھر پازیٹیو کوالٹیز ہیں اس کے اندر, تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو نظر کیا آ رہا ہے چوہان صاحب کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں اتحاد کے مختلف جماعتیں شامل تھیں, نظر یہ آ رہا ہے کہ 2 سال سے اس ملک کے اندر جو تحریک فساد فی الارض تھی, انشاءاللہ 8 تاریخ کی رات کو اس کا خاتمہ ہو جائے گا. خاتمہ ہونے کے بعد ایک نئے سرے سے کوئی ہلکی پھلکی جناب ٹھک ٹھک وہ شروع کریں گے, کڑ کریں گے وہ, لیکن اتنا سویر طریقے سے ریاست اور ریاستی ادارے ان کے ساتھ بیہیو کریں گے کہ وہ بندے کے پتر بن کے گھر بیٹھ جائیں گے. اور سوشل میڈیا میں جو طوفان بدتمیزی 2 سال سے اٹھایا ہوا ہے, اس کو بھی انشاءاللہ کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے, اور اس کا بھی جناب اس کے حوالے سے بھی کوگلا چھپاکی جمعرات آئیے, جڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے والا ماحول بننے والا ہے. کیوں کہ ریاست سے آگے کوئی نہیں, اور ریاست جو ہے وہ پرامن حالات سے چلتی ہے. ریاست جو ہے وہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ چلتی ہے. ریاست جو ہے وہ ایک ریگولر پولیٹیکل سوشل پروسیس کے ساتھ چلتی ہے. اگر کسی نے اس ریگولر پولیٹیکل پروسیس کو, سوشل پروسیس کو, اکنامیکل پروسیس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی, تو اب کی بار ریاست جو ہے وہ اس کو تہہ تیش کر کے رکھ دے گی. کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے سروائیول کو کوئی جناب اس کے در پہ ہو. لیکن چوہان صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں سر, آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ انتخابات میں حصہ نہ لیں یا دستبردار ہوں؟ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, یا رانا صاحب کا جو ایک بیان ہے کہ کیونکہ چوہان صاحب نے قیادت کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی تھی اس لیے انہوں نے جواب دے دیا کہ ان کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے, یہی بات ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں یار, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرا 75% حلقہ چینج ہو گیا. ٹکٹ تو مجھے مل گیا ہے, ٹکٹ تو میرے پاس استحکام پاکستان پارٹی کا پڑا ہوا ہے, میرے الماری میں میرے پاس پڑا ہوا ہے. کہیں گے تو کل پروگرام رکھ لیں, میں آپ کو ٹکٹ دکھا دوں گا, لیکن میں نے جمع نہیں کروایا. اچھا, لیکن ایڈجسٹمنٹ کی جہاں تک صورتحال ہے,
وہ ان کی مرضی ہے, انہوں نے جو ضد کی ہے اس کا فائدہ اور نقصان 8 تاریخ کی شام کو ان کو پتہ چل جائے گا. جو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ایمیکیبلی چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی, اور اس کے بعد پھر اور بہت سی ڈسٹربنس جو ہے نا اس وقت جو الیکشن لڑ رہے ہیں استحکام پاکستان کے کینڈیڈیٹ, ان کے حوالے سے جو ہے اس کا پلس اور مائنس, اس کے آفٹر فیکٹس, اس کے ریپرکشنز, وہ آپ کو 8 تاریخ کی رات کو سمجھ آ جائیں گے. پھر اس کے بعد اگلا 1.5-2 مہینے جو حکومت سازی کا پروسیس ہوگا اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن میں نے تو اس وجہ سے فیصلہ کیا الیکشن نہ لڑنے کا کہ میرا 75% حلقہ چینج ہو گیا. 22 سال جہاں پر میں نے سیاست کی, 23 سال بلکہ 24 سال جہاں پر میں نے الیکشن کی سیاست کی, وہ 75% حلقہ این 1 دسمبر کو چینج ہو گیا. الیکشن سر پہ تھا, لیکن اس وقت یہ 1 دسمبر کی رات کو یہ پہلی خبر بھی آئی تھی اور ہماری پارٹی کے اندر سے بھی پتا چلا, اخباروں میں بھی, میڈیا میں بھی, کہ نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جناب استحکام پاکستان پارٹی الیکشن لڑے گی. میں نے اس وقت چیزوں کو کام ڈاؤن کر کے روک لیا, ورنہ میں اسی وقت شاید اعلان کر دیتا کہ میں اب کی بار الیکشن نہیں لڑوں گا. اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ نہیں ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو بھائی نہ صحیح, سیاست صرف الیکشن کا نام نہیں ہے, سیاست صرف الیکشن لڑ کے ایم این اے ایم پی اے منسٹر بننے کا نام نہیں ہے. بھائی سیاست کے اندر آپ اپنا کردار, اور پھر آپ ضروری نہیں ہے کہ الیکشن لڑ کے ہی جناب آپ وفاقی کابینہ یا کسی صوبائی کابینہ کا حصہ ہو, آپ لڑے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے سیاست تو ایک ملک اور قوم کی خدمت کا نام ہے, جو میں بھرپور طریقے سے پچھلے 7 دن سے کر رہا ہوں, اور اسے بھرپور طریقے سے آئندہ بھی کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت چوہان صاحب جو کاف لیگ کے تحفظات آپ کے سامنے ہوں گے کہ نون لیگ نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی اور پھر سالک صاحب نے کہا کہ وہ کمٹمنٹ پہ پورے نہیں اترے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی خدشہ تو نہیں کہ یہی کچھ آئی پی پی کے ساتھ ہوگا؟ آئی پی پی کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا, لیکن اب جو ہونا ہے وہ انشاءاللہ بڑا پازیٹیو ہونا ہے. میں نے ایک پریڈکشن کی جو بڑی وائرل ہوئی ہے, جس نے بڑی تھلی مچائی ہوئی ہے, کہ قومی اسمبلی اور پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر 33% آزاد ممبر بنیں گے اس دفعہ. 33%. یہ آزاد وہ تحریک انصاف والے آزاد نہیں ہیں, وہ اس کے علاوہ 33%. وہ جو 33% آزاد بنیں گے ان کی اکثریت آئی پی پی کو جوائن کرے گی, اور پھر ایک بڑا ہینڈسم قسم کا قومی اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر بھی پارلیمانی گروپ ہوگا. وہ پارلیمانی گروپ اس کی ایک حیثیت ہوگی, اس کی ایک اہمیت ہوگی حکومت بنانے میں, توڑنے میں. تو چوہان صاحب پھر آپ نون لیگ کی طرف جائیں گے یا پھر بلاول صاحب کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ آپ اگر الیکشن سے پہلے یہ دعویٰ کریں کہ تمام کے تمام آزاد امیدوار آپ کو جوائن کریں گے تو پھر تو پلڑا آپ کا بھاری ہوگا, پھر آپ کس طرف جائیں گے؟ ہم تو آزاد پارٹی ہیں, آئی پی پی ایک آزاد سوورن پولیٹیکل پارٹی ہے, اپنا جھنڈا ہے, اپنا انتخابی نشان ہے, اپنا پارلیمانی گروپ ہوگا. ہم اپنے مشورے سے, سی سی کے مشورے سے لیڈرشپ طے کرے گی کہ حکومت سازی میں کیا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے نون لیگ کے ساتھ اگر کوئی ماحول بنتا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا ہے, آزاد لوگوں کے ساتھ بنتا ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز ایم کیو ایم ہے, جے یو آئی ہے, ادھر سے جناب آپ کی پی ٹی آئی پی آ رہی ہے کے پی کے سے, جس کی جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ جس کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے. یہ بھی بڑا ایک تماشا لگے گا, اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی اس وقت طے شدہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے, کوئی طے شدہ نہیں ہے. وہ حالات اور واقعات بتائیں گے کہ کیا بنتا ہے. چوہان صاحب یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. لیکن چوہان صاحب یہ ذرا بتائیں کہ یہ الیکشن سے پہلے ہی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ تمام آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہوں گے. تمام نہیں, میں نے کہا یار آپ تو چیزوں کو بہت ہی بڑا چڑھا کے لے گئے ہو. سر 33 اگر کریں تو تقریباً بن جاتا ہے نا. ہاں اچھی خاصی تعداد ہوگی انشاءاللہ. یہی نا سر, اب 33 اگر آپ صوبائی کو بھی ملائیں, قومی اسمبلی کو ملائیں تو پیچھے رہ گیا جاتا ہے. کہہ رہا ہوں کہ 33% آزاد جو بنیں گے, 33% بنتے ہیں قومی کے اندر, بنتے ہیں کچھ 70-75, اور اتنے ہی 80-85 بنتے ہیں یہ پنجاب اسمبلی کے اندر. یہ اگر کوئی سر اس کا ایک یہ بھی بتا دیں. ہاں چوہان صاحب ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ ان آزاد امیدواروں میں جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہوں گے جو مختلف نشانات پہ ہیں, آپ ان کو بھی لیں گے؟ اور بھائی انہوں نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے نا, تحریک انصاف کے اندر کسی نے نہیں رہنا. بالکل. اور پاگل ہے جانا جس کے اوپر جناب ہاؤس کی جناب ایف آئی آر ہوئی ہے, جس پہ جی ایس کیو کی ایف آئی آر ہوئی ہے, جس پہ حفظہ کیمپ کی ایف آئی آر ہوئی ہے, اور اس کے فیصلے 5-6-10 دنوں سے لے کے 1.5 مہینے تک فیصلے ہونے ہیں. اس نے نااہل ہونا ہے.
وہ پہلی بات جیتنا ہی نہیں ہے. اچھا 9 مئی کا کوئی ملزم جو ہے نا، یہ آپ میری بات لکھ لیں جو ہے نا، وہ الیکشن کے وننگ کے طور پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. وننگ کے طور پہ نہیں نظر آئے گا کوئی. اچھا لیکن چوہان صاحب ایک چیز، 2 مختصر سوال سر آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو شیخ رشید صاحب کا بتائیے گا کہ ان کا مستقبل سیاسی آپ کیا دیکھ رہے ہیں. دوسرا فواد چودھری صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آئی پی پی کے ساتھ ملے، پھر صورتحال تبدیل کیوں ہوئی؟ آپ بتائیں گے سر اس حوالے سے. خیر یہ دونوں جناب بہت سیاڑے ہیں، یہ بڑے عقل مند ہیں. ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، جہاں سے ہماری عقل مندی ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے. لیکن وہ سر سیانے کہاں ہیں؟ وہ تو دونوں جیل میں ہیں سر، آپ باہر ہیں. سنو تو پوری بات تو سن لو. لیکن عقل مندوں کا قول ہے، سیاڑوں کا قول ہے، بزرگوں کا قول ہے کہ جو حد سے زیادہ سیاڑا ہوتا ہے وہ کوڑے کے ڈھیر پہ گرتا ہے. تو بس وہ حد سے زیادہ سیاڑے تھے شیخ رشید صاحب بھی اور فواد چودھری صاحب بھی. ریاست کو اور ریاستی اداروں کو چکر بازی کرنے کے چکروں میں تھے، دھوکہ دینے کے چکروں میں تھے، اور چاہتے تھے کہ ہر طرف کے پاسے پورے رکھے. پی ٹی آئی کی محبتیں بھی جاری رہیں، اسٹیبلشمنٹ کی محبتیں بھی جاری رہیں، حسین سے بھی تعلق رہے، یزید سے بھی تعلق رہے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا، ایک لشکر کی طرف کھڑے ہونا پڑتا ہے نا. شیخ رشید صاحب کہتے تھے اصلی نسلی مطلب وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. ہاں دونوں طرف پھر کھیلنا بھی بڑا غلط طریقے سے نا. اب فواد چودھری صاحب باہر آئے، باہر آنے کے بعد وہ جیسے باہر آئے آبویسلی آپ کو سمجھ آتی ہے ہر بندے کو کیوں باہر آئے. کوئی ڈیل کی، کوئی معافی تلافی کی، کوئی پاؤں پکڑے، کوئی منت ترلے کی ہے. حالانکہ بڑے سویر ان کے اوپر چیزیں تھی. سابق چیئرمین تحریک انصاف کو خراب کرنے والے ہی وہ تھے، لیکن چلو باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد انہوں نے یورپین اور عرب ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں شروع کی. ان کو موٹیویٹ کیا کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف پہ ظلم ہو رہا ہے، تحریک انصاف پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ اپنی حکومتوں کو کہیں کہ وہ پاکستان کی اور ریاست پاکستان کا معاشی ناطقہ بند کرے، ان کے اوپر پابندیاں لگائے. یہ صریحاً غداری تھی. یہ رپورٹیں انہی سفیروں نے جا کے ارباب بست و کشاد کو بتا دیں، پاکستان کے جو تھے. انہوں نے کہا اچھا، چلو ہوں آ جاؤ. پہلے تو وکٹری کا نشان بناتے تھے میاں بیوی دونوں جناب. اب جب سے دوسری دفعہ پکڑے گئے ہیں کسی نے وکٹری کا نشان نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہیں سر، تو اس میں شیخ رشید کا بھی یہی کردار تھا سر، آپ سمجھتے ہیں؟ اور شیخ صاحب بھی جو ہے نا کہتے ہیں میں اصلی تے نسلی تھی. اور خدا کے بندو، اصلی وہ ہوتا ہے جو جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے. وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے شریکوں کو، دشمنوں کو، دوستوں کو، اپنوں کو، غیروں کو، سب کو پتا ہوتا ہے یہ وہیں پہ کھڑا ہے. اور جو جعلی ہوتا ہے نا، جو بدنسلہ ہوتا ہے، وہ جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ واقعی ادھر کھڑا ہے. وہ ادھر بھی پورا کرتا ہے، وہ ادھر بھی پورا کرتا ہے، وہ ہر طرف سے اپنے تعلقات اور اپنے معاملات پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بدنسلہ ہوتا ہے. انہوں نے وہ سارے معاملات رکھے تھے. انہوں نے تحریک انصاف کا ووٹ لینے کے لیے کبھی سابق چیئرمین تحریک انصاف کی تعریفیں، کبھی سابق چیئرمین تحریک انصاف کو لانتی کردار قرار کرنا، کبھی تحریک فساد فی الارض کو برا کہنا اور لانتی پروگرام کہنا، کبھی جناب کہنا کہ میں نے آج تک ساتھ نہیں چھوڑا. تو اس قسم کی چکر بازیاں تو نہیں چلتی نا. ٹھیک ہے چوہان صاحب، بہت شکریہ سر. ناظرین، فیاض الحسن چوہان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور صرف پیپلز پارٹی ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے، لیکن کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ بھی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تقریباً 33% جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ آئی پی پی کو جوائن کریں گے اور ان کا پارلیمانی گروپ ہوگا اسمبلی کے اندر. اب دیکھیں کہ انتخابات کے بعد جو صورتحال ہے وہ کس طرف جاتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.